अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दोस्ती, फ़र्ज़ और लाश। बारिश की वजह से गांव सुनसान पड़ा था। किसी बंदे बशर ने अच्छू को मेरे क्वार्टर में दाखिल होते नहीं देखा था। मैंने मुनासिब समझा कि वो खामोशी के साथ रात यहीं गुजार ले। इस दौरान मैं उसे समझा बुझा भी सकता था। मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बिलाल शाह शाम को मेरे लिए जो खाना लाया था वो जूं का तूं पड़ा था। मैंने अंगीठी पर रख कर ये खाना दोबारा गर्म कर दिया। बकरे के पाए का सालन था, तंदूरी रोटी थी और थोड़े से मीठे चावल थे। अच्छू ने सैर होकर खाना खाया, फिर तहबंद की डब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा। वो 8-10 दिन बाद गांव आया था। मैंने उसे वो बातें बताईं जो बिलाल शाह की ज़ुबानी मुझ तक पहुंचती रहती थी। मैंने उसे इत्तला दी कि नूरी को 1-1.5 माह के अंदर ब्याहने की बात हो रही है और नूरी के रिश्ते के लिए उसका नाम भी लिया जा रहा है। मैंने महसूस किया कि अच्छू की बड़ी बड़ी ख्वाबीदा आँखों में मौहूम सी चमक पैदा हो गई है। वो मेरी बात गौर से सुनने लगा। अच्छू, जो कुछ हुआ वो कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। डॉक्टर से नूरी की मेल मुलाकात एक वक्ती सी बात थी। अब पंचायत में डॉक्टर जो बकवास कर चुका है, इसके बाद नूरी उसके मुंह पर थूकेगी भी नहीं। इस वक्त वो डांवाडोल है। तुमने उसे सहारा दिया तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी होकर रहेगी। मैंने महसूस किया कि मेरी बातें अच्छू के दिल पर असर कर रही हैं। मुमकिन था कि ये बातें पहले ही उसके दिल में मौजूद हो। बज़ाहिर वो सामने दीवार को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो हसीन पुरशबाब जिस्म भरा हुआ था जिसे वो बचपन से चाहता था। वो अपनी गुमराह ज़िंदगी को रास्ते पर लाने के लिए भी अब नूरी का ज़रूरतमंद था, उसे अपनाना चाहता था। उस वक्त रात के 2 बजे थे जब बैरूनी दरवाज़े पर ज़ोर की दस्तक सुनाई दी। मेरा ध्यान फ़ौरन चौधरी नज़ीर की तरफ चला गया। हो सकता है वो बेटे की मारपीट की इत्तला देने आया हो। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं सहन में आया। कौन है? जवाब में बिलाल शाह की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला। बारिश बदस्तूर जारी थी। बिलाल शाह के बाल भीग कर पेशानी से चिपके हुए थे। उसके चेहरे पर हैजानी कैफियत थी। क्या बात है? अच्छू ने डॉक्टर गुलजार को कत्ल कर दिया है। बिलाल शाह के अल्फाज धमाके की तरह मेरे कानों में गूंजे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर पहले अमृतसर से 2-3 बंदे आए हैं। उन्होंने चौधरी नज़ीर को ये बात बताई है। डॉक्टर गुलजार की लाश सिविल अस्पताल में पड़ी है। चौधरी अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर अमृतसर गया है। गुलजार की माँ को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। मुझे बिलाल शाह की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन किए बगैर चारा भी नहीं था। एकदम मुझे ख़तरे का एहसास हुआ। बिलाल शाह बहुत धीमी आवाज़ में बोला था, मगर रात के सन्नाटे में ये आवाज़ अच्छू के कानों तक पहुंच सकती थी। मैंने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। ऐन उस वक्त दरवाजे में हरकत पैदा हुई। पट खुले और अच्छू कमरे से निकलकर पूरी रफ्तार से बैरूनी दीवार की तरफ भागा। ये दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी और अच्छू जैसा जंगली घोड़ा एक ही जस्त में ये दीवार फलांग सकता था। एक लम्हा पहले मेरे जहन में पैदा होने वाला अंदेशा 100% दुरुस्त साबित हुआ था। अच्छू ने बिलाल शाह की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सुन लिए थे। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए राह फरार इख्तियार कर रहा था। ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त था। पलक झपकते में अच्छू मेरी निगाहों से ओझल हो सकता था। मैंने चंद कदम भागकर उस पर छलांग लगाई और सहन के ऐन दरमियान में उसे जा लिया। हम ऊपर नीचे कीचड़ आलूद सहन में गिरे और लथपथ हो गए। अच्छू मेरा मौसन था और दोस्त भी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक कातिल था और मुझे उसको गिरफ्तार करना था। मैंने एक भरपूर मुक्का उसकी ठोड़ी पर जमाया। जवाब में उसने मेरी पसलियों में ज़ोरदार घुटना मारा और दूसरे पांव से मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। उसके लंबे तिरंगे जिस्म में किसी वहशी घोड़े का सा जोर था। मैं उसके डील डोल को बड़ी पसंदीदगी की नज़र से देखा करता था और आज यही डील डोल मेरे मुकाबले पर था। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ गिरा था, लेकिन अच्छू
یعنی اچھو بھاگنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے راستے سے ہٹائے۔ اس نے بالکل کبڈی کے انداز میں مجھے جھپکی دینے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا یہ وار خالی کر دیا اور بھاگ کر اسے جبہے میں لے لیا۔ اس بار ہم دونوں برآمدے کے اندر کمرے کے بالکل سامنے گرے۔ گرتے گرتے اچھو میرے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا اور سنبھل کر کمرے کی طرف بھاگا۔ پہلے تو مجھے اس کی یہ حرکت سمجھ میں نہیں آئی، پھر اندازہ ہوا کہ وہ میرے سرکاری ریوالور کی طرف گیا ہے جو دیوار سے لٹکا ہوا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگائی۔ میرا دھکا کھا کر وہ منہ کے بل دیوار سے ٹکرایا، پھر تیزی سے گھوما۔ مجھے نیچے جھکنے میں ایک ساتھ کی تاخیر ہو جاتی تو اس کا ہتھوڑے جیسا مکہ میرے جبڑے کو ہلا دیتا۔ اس کا وار خالی گیا تو میں نے رانوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ دیوار سے دے مارا۔ اس کے حلق سے دردناک آواز نکلی۔ کوئی اور ہوتا تو اس چوٹ سے سنبھل نہ سکتا، لیکن وہ لاہور اور کراچی کے بدماشوں میں رہ کر اور رات دن مارا ماری کر کے بہت سخت جان ہو چکا تھا۔ شدید چوٹ کھا کر بھی وہ نہ صرف پاؤں پر کھڑا رہا بلکہ میرے پیٹ میں گھٹنا رسید کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کر ڈالی۔ میں نے پنجوں پر کھڑے ہو کر ایک زوردار دو ہتھڑ اس کی گردن پر مارا۔ وہ انگیٹھی پر اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ قریبی کھانے کے خالی برتن پڑے تھے۔ اچانک اس نے نہ جانے کیا کیا، وہ تیزی سے گھوما اور میری آنکھوں میں مرچیں ہی مرچیں بھر گئیں۔ میں نے بڑی کوشش سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ بلال شاہ پکڑو اسے، میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا۔ بلال شاہ ایک چھوٹی سی بڑک مار کر اس سے لپٹ گیا۔ چھوڑ دے مجھے بہن کے ویر، نہیں تو پیٹ پھاڑ دوں گا۔ اچھو کی خوفناک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھو نے بلال شاہ کو اٹھا کر دروازے سے دے مارا ہے۔ یہ بڑی زبردست ٹکر تھی۔ دروازہ باہر سے کھلتا تھا، لہٰذا بلال شاہ کے ٹکرانے سے ایک پٹ چکنا چور ہو گیا۔ میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا گھڑے تک آ پہنچا، آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے۔ اتنے میں اچھو بیرونی دیوار سے فرار ہو چکا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اس خبیث نے میرے چہرے پر سالن کا بچا ہوا شوربہ پھینکا تھا۔ ڈاکٹر گلزار کا قتل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سارے علاقے میں دہائی مچ گئی۔ گلزار کی لاش امرتسر نہر کے کنارے کالے شمشان گھاٹ میں پڑی پائی گئی تھی۔ رات گئے ایک چوکیدار نے لاش دیکھی تھی۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا، قریبی تھانے میں اطلاع دی گئی اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ متوفی کے جسم پر کئی ضربات تھیں، ایک کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم سب سے شدید ضربات اس کے سر پر آئی تھی۔ کنپٹی اور پیشانی کے قریب 2 زخم تھے اور ان میں سے خون رس رس کر پورے چہرے کو رنگین کر رہا تھا۔ رات 3 بجے امرتسر جا کر میں نے خود موقع ملاحظہ کیا۔ اس وقت تک لاش اٹھائی جا چکی تھی اور جہاں جہاں خون کے دھبے تھے وہاں اینٹوں کی کیاریاں سی بنا دی گئی تھیں۔ موقع پر گاڑی کے پہیوں کے نشانات موجود تھے اور گیلی زمین پر دھینگا مشتی کے آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے شہر والے دواخانے میں کم از کم 3 گواہ ایسے موجود تھے جن کے سامنے اچھو دواخانے میں گھسا تھا اور اس نے ڈاکٹر کو اٹھا کر ٹیکسی میں پٹخا تھا۔ ٹیکسی پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی اور اسے ایک دبلا پتلا سکھ چلا رہا تھا۔ ٹیکسی ڈاکٹر کو لے کر روانہ ہو گئی تو محلے میں شور مچ گیا تھا۔ ایک اسکوٹر پر 3 آدمی بیٹھ کر ٹیکسی کے پیچھے روانہ ہوئے تھے لیکن 10-15 منٹ بعد ناکام واپس آئے۔ سب گواہیاں اچھو کے خلاف تھیں۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اچھو نے ڈاکٹر گلزار سے نوری کی بے عزتی اور بدنامی کا بدلہ لیا ہے۔ وہ پہلے دن سے گلزار کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ اس کے اندر دشمنی کے جذبات مسلسل پروان چڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر گلزار نے اس کی خالہ زاد کو پورے گاؤں میں بدنام کر دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ گلزار کو اتنا مارا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ بات بالکل سامنے کی تھی کہ اچھو ڈاکٹر گلزار کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے اسے صرف مار لگائی تھی، جان سے نہیں مارا تھا۔ اگر اس نے اسے جان سے مار دیا ہوتا تو میرے پاس کبھی نہ آتا۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ اسے نیم بے ہوش کر کے وہاں پھینک آیا تھا۔ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا تھا۔
تقدیر ایک بار پھر اچھو کو دغا دے گئی تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو حالات خود بخود اس کے حق میں ہو رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی تمنا نوری کو حاصل کرنا تھا اور یہ تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل تھا۔ اس کا نصیب نوری کی باہوں کا ہار نہیں، پھانسی کا پھندا تھا۔ اچھو مفرور تھا اور اسے گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لانے کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے پوری دیانتداری سے تفتیش شروع کی لیکن اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ مقتول کے لواحقین کی طرف سے زبردست دباؤ تھا۔ وہ تفتیش تبدیل کرانا چاہتے تھے، تاہم اعلیٰ افسروں کو مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ گلزار کی موت کے بعد اچھو کی والدہ، بڑا بھائی اور اس کی بیوی بچے گاؤں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ ان بیچاروں کو خدشہ تھا کہ اچھو کی کرنی ان کے سامنے آئے گی اور گلزار کے وارث انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اچھو کا پتہ چلا اور نہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا جس نے واردات میں اچھو کی مدد کی تھی۔ بلال شاہ کی زبانی مجھے نوری کے گھر کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ وہ لوگ نوری کا رشتہ ڈھونڈ چکے تھے اور اب جلد از جلد اسے گاؤں سے چلتا کرنا چاہتے تھے۔ اونچی لمبی پونے گنے جیسی نرم ملائم نوری کا نصیب امین فورمین جیسے کھردرے مرد سے جوڑا جا رہا تھا۔ امین فورمین یوں تو اسی گاؤں کا تھا لیکن اب اس نے امرتسر میں مکان بنا لیا تھا۔ گاؤں میں اس کا آنا جانا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ دیکھنے میں بھلا مانس اور ذمہ دار شخص نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی، رنگ گندمی اور پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ امین فورمین کی ایک بیوی پہلے بھی تھی۔ شادی کے 1 ہی سال بعد ایک حادثے میں اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا اور وہ بیکار چیز کی طرح گھر میں پڑی رہتی تھی۔ نہ کام کاج کے قابل تھی، نہ بچے پیدا کر سکتی تھی۔ امین ایک سرکاری ورکشاپ میں ملازم تھا۔ یہاں سے اسے معقول تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی ایک دکان بھی کھول رکھی تھی۔ اچھی بھلی آمدن تھی۔ وہ ایک عرصے سے دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ نوری کے والدین سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ نوری کی 2 بڑی بہنیں اور بھی تھیں۔ ان کی شادی سے پہلے امین نوری کے والد سے اصرار کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی ایک بیٹی دے کر اس کا گھر بسا دے، لیکن مہتے نے کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اب قدرت نے انوکھا کھیل دکھایا تھا۔ مہتے کو اپنی سب سے چھوٹی اور خوبصورت بیٹی کا ہاتھ امین کے ہاتھ میں تھمانا پڑ رہا تھا، اور وہ بھی بڑی عاجزی کے ساتھ۔ نوری کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ ایک چاہنے والے نے اسے دھوکہ دیا، دوسرے نے غضب میں آ کر پھانسی گھاٹ کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک پکی عمر کے بیاہتا مرد کے پلے باندھی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے کے اندر اندر نوری کی شادی ہو گئی اور وہ امین فورمین کی دلہن بن کر امرتسر چلی گئی۔ یہ سراسر ایک بے جوڑ شادی تھی اور کسی کو بھی نوری کے اس انجام پر خوشی نہیں ہوئی۔ رخصتی کے موقع پر نوری کی ایک سہیلی تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی اور بعد میں اسے ہسپتال پہنچانا پڑا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے کو سرکتا رہا۔ ہر نیا دن گزرنے والے دن کے واقعات پر گرد کی تیز چڑھاتا رہا۔ رامپور کی گلیوں میں ننگی ٹانگوں والے شریر بچے کھیلتے رہے، کنووں پر لڑکیاں گھڑے بھرتی رہیں، بیلے میں نوجوان ماہیے کی تانیں بکھیرتے رہے اور پنچایت گاہ کے گھنے برگد کے درختوں کے نیچے بڑے بوڑھوں کی محفلیں جمتی رہیں۔ اگر کہیں دوبارہ رونق نظر نہیں آئی تو وہ 2 جگہیں تھیں۔ ایک ڈاکٹر گلزار کا دیہاتی دواخانہ جو کھلنے کے 2 ماہ بعد ہی بند ہو گیا تھا، اور دوسرا اچھو کا گھر جس کے مکین زندگی کے خوف سے اپنا بسیرا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب پختہ لکڑی کے دروازے پر لگا ہوا بڑا سا آہنی تالا دن بدن زنگ آلود ہوتا جا رہا تھا۔ اچھو ابھی تک مفرور تھا اور مجھے شک تھا کہ وہ جلد یا بدیر نوری تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نوری کے شوہر امین فورمین کو میں نے مسلسل نظر میں رکھا ہوا تھا۔ رامپور سے امرتسر کا فاصلہ 8-10 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ ہفتے میں 1 آدھ بار میرا امرتسر جانا ہو ہی جاتا تھا۔ میں جب بھی امرتسر جاتا کسی نہ کسی بہانے امین سے ملاقات ضرور کرتا۔ امرتسر کی اصل آبادی سے کچھ فاصلے پر
وہ ایک بہت بڑی ورک شاپ میں کام کرتا تھا۔ یہ ورک شاپ کئی ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ورک شاپ کی حد بندی کرنے کے لیے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں۔ ان تاروں کے اندر مختلف محکموں کی بے شمار نئی اور پرانی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ امین کے نیچے 15-20 مکینک کام کرتے تھے۔ وہ خود مین گیٹ کے پاس لکڑی کے ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کام الجھ جاتا تو مکینک آ کر اسے بتا دیتے۔ میں نے امین کو صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اشرف عرف اچھو کی طرف سے چوکس رہے۔ وہ مفرور ہے اور کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ امین میری بات سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ سارا قصہ الف سے لے کر یہ تک اسے معلوم تھا۔ اس سے نوری کے بارے میں کوئی بھی بات چھپانا فضول تھا۔ ایک روز کچہری سے واپس آتے ہوئے میں امین سے ملنے رک گیا۔ ورک شاپ میں پہنچا تو وہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ کیبن سے باہر لوہے کی کرسیوں پر اس کے 3-4 ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان تھے اور 2 ٹیکسیوں پر یہاں پہنچے تھے۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ سب ٹیکسی ڈرائیور ہی لگتے تھے۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس لیے نوجوانوں نے میری موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی روانی میں بات چیت کرتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کو الٹے پلٹے ناموں سے پکار رہے تھے، فحش گالیوں سے نواز رہے تھے اور بار بار کسی دوڑ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں پر کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ کسی ٹیکسی دوڑ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس دوڑ پر شرطیں وغیرہ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ ان دنوں امرتسر میں ٹیکسی دوڑ اور تانگا دوڑ کا بڑا رواج چلا ہوا تھا۔ یہ دوڑیں چوری چھپے لگتی تھیں اور ان پر بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی تھیں۔ اشرف عرف اچھو بھی ایسی دوڑ کا بہت شوقین تھا۔ وہ اس بارے میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا اور یہ دعوے حقیقت سے کچھ ایسے خالی بھی نہیں تھے۔ وہ بڑا تیز ڈرائیور تھا۔ گاڑی ایسے چلاتا جیسے ڈاکہ مار کر آیا ہو یا ڈاکو اس کا پیچھا کر رہے ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ٹیکسی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے اس نے اپنے پیر استاد کی ٹیکسی چرا لی تھی اور راتوں رات امرتسر سے دہلی پہنچ گیا تھا۔ بڑی کشش تھی اس کے لیے ایسے کاموں میں۔ ڈرائیوروں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے مجھے چند اور باتوں کا پتہ بھی چلا۔ وہ امین فورمین کو استاد ملتانی کے نام سے یاد کر رہے تھے اور اس کے متعلق بڑی دلچسپ باتوں میں مصروف تھے۔ ایک نے کہا، یار سنا ہے نئی استادنی استاد کو قریب نہیں پھٹکنے دیتی۔ بات تو ٹھیک لگتی ہے۔ استاد ساری رات اکیلا چارپائی توڑتا رہتا ہے، اسی لیے تو ورک شاپ آ کر جمائیاں لینے لگتا ہے۔ تیسرا بولا، اس سے تو دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رات کو استادنی کے ساتھ مل کر جاگتا ہو، دونوں 9 کا پہاڑا یاد کرتے رہتے ہوں۔ سب سے پہلے والے ڈرائیور نے کہکا لگایا، نہیں یار، رات کو 9 کا پہاڑا پڑھا جاتا تو ورک شاپ آ کر استاد کا موڈ اس طرح خراب نہ ہوتا۔ دیکھتے نہیں ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ہم سب کھوتے کے پتر ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں جو ہے ہی استاد۔ اڑیل سے اڑیل گاڑی اس کے ہاتھ میں آ کر رواں ہو جاتی ہے۔ استادنی کو سٹارٹ ہوتے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، دیکھ لینا تم۔ یکا یک ان سب کو چپ ہونا پڑا۔ امین فورمین ایک میلے کپڑے سے ہاتھ پونچھتا واپس چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوعمر مکینک بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر امین سیدھا میری طرف چلا آیا۔ نوعمر مکینک نے باہر بیٹھے ڈرائیوروں کے ساتھ سرگوشیاں کیں اور وہ خاموش ہو گئے۔ نوعمر مکینک نے غالباً انہیں بتا دیا تھا کہ اندر تھانے دار بیٹھا ہے، وہ ذرا ہوش سے باتیں کریں۔ امین فورمین میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ گفتگو کے دوران اس کی کلائی پر سے قمیص کا بازو اوپر ہوا تو میری نگاہ اس کی گھڑی پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ سنہری ڈائل والی یہ خاصی قیمتی گھڑی تھی، کم از کم 500 قیمت تھی اس کی۔ اس سے پہلے بھی میں امین کے پاس کئی مہنگی اشیاء دیکھ چکا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے 3-4 ہزار روپے کی ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل بھی خریدی تھی۔ جرمنی کی بنی ہوئی یہ دیو ہیکل موٹر سائیکل وہ گاؤں بھی لے کر گیا تھا۔ دور دور سے لوگ یہ عجیب و غریب شے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ہر طرف مشہوری ہو گئی تھی کہ مہتے کا داماد 10 گھوڑوں کی طاقت والی موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ مجھے صاف طور پر اندازہ ہو رہا تھا کہ امین فورمین کے پاس اس کی آمدن سے زیادہ پیسے ہیں۔ میں نے اس کی دکان دیکھی ہوئی تھی اور تنخواہ کا بھی پتہ تھا۔ وہ جتنا خوشحال نظر آ رہا تھا اتنا ہو نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے خلاف شبہات سر اٹھانے لگے۔
میں نے اپنے ایک ہوشیار مخبر کو مستقل طور پر امین فورمین کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ مخبر اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں امین فورمین اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس مخبر نے 8-10 روز کے اندر مجھے کئی کارآمد اطلاعات دیں۔ ان اطلاعات سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ اپنی نئی نویلی دلہن سے امین کی ناچاکی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا ڈپٹتا ہے اور وہ بھی کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے۔ مخبر نے ایک اور خاص خبر بھی دی۔ اس نے بتایا کہ امین فورمین کے ایک بھگتو نامی نوجوان سے تعلقات ہیں اور یہ نوجوان چوری چھپے گاڑیوں کے پرزے فروخت کرتا ہے۔ بھگتو یہ کام اپنے گھر پر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس کے کاروبار کا پتہ ہے وہ بڑی رازداری سے اس کے گھر واقع ٹھنڈی کھوئی پر پہنچتے ہیں اور نہایت قیمتی پرزے کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیتے ہیں۔ یہ اطلاع میرے لیے خاصی اہم اور دلچسپ تھی۔ بعض اوقات تفتیش اپنا راستہ خود چن لیتی ہے۔ میں نے امین فورمین سے رابطہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اگر اچھو اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تو گرفتار کیا جائے، لیکن اس رابطے کی وجہ سے امین کا ایک راز کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میں نے اس اطلاع کی تصدیق کرنے کی ذمہ داری بلال شاہ کو سونپی۔ وہ ایک فرضی گاہک کے طور پر امرتسر پہنچا اور کچھ ڈرائیور ٹائپ لوگوں سے مل ملا کر بھگتو تک جا پہنچا۔ بلال شاہ نے بھگتو سے ایک مورس گاڑی کا ایکسل خریدا، اور فیام میں اسے گوڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ گوڈا ان دنوں مارکیٹ میں بہت مشکل سے ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تھا تو 100 روپے سے کم قیمت نہیں ہوتی تھی۔ بلال شاہ نے یہ صرف 20 روپے میں خریدا اور اسے اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر سیدھا میرے پاس رامپور لے آیا۔ پرزوں کی تھوڑی بہت پہچان مجھے بھی تھی۔ میں نے اچھی طرح گوڈے کا معائنہ کیا۔ وہ بالکل برینڈ نیو اصلی پرزہ تھا۔ میں نے اس معاملے میں تھوڑی سی تفتیش اور کرائی تو سعد اللہ خان نامی ایک پٹھان ٹرک ڈرائیور سلطانی گواہ بن گیا۔ اس نے بتایا کہ شروع میں اس نے بھی بھگتو سے کچھ پرزے خریدے تھے۔ وہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور ہزاروں کما چکا ہے۔ تھانے میں سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے سعد اللہ خان نے کہا، انسپکٹر صاحب، اس حرام خور بھگتو کے گھر میں ہزاروں کا مال پڑا رہتا ہے۔ وہ یہ پرزے گورنمنٹ کے ورک شاپ سے چوری کرتا ہے۔ اصل بات تو خدا جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر کا بچہ امین فورمین بھی اس کا پورا مدد کرتا ہے۔ امین فورمین کیا مدد کرتا ہے؟ وہ اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے، بس یہی اس کی بڑی مدد ہے۔ بھگتو اور اس کے ساتھی رات کو جاتے ہیں، تار کاٹ کر ورک شاپ میں گھستے ہیں اور گاڑیوں کا انجر پنجر ڈھیلا کر کے لے آتے ہیں۔ سب کچھ امین فورمین کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ خدائی خوار چپ رہتا ہے۔ اس کو چپ رہنے کی قیمت ملتی ہے، رشوت کھاتا ہے وہ۔ تھانے میں سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے پٹھان سعد اللہ خان نے کہا، انسپکٹر صاحب، اس حرام خور بھگتو کے گھر میں ہزاروں کا مال پڑا رہتا ہے۔ وہ یہ پرزے گورنمنٹ کے ورک شاپ سے چوری کرتی ہے۔ اصل بات تو خدا جانتی ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر کا بچی امین فورمین بھی اس کا پورا مدد کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، امین فورمین کیا مدد کرتا ہے؟ وہ بولا، وہ اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے، بس یہی اس کا بہت بڑا مدد ہے۔ بھگتو اور اس کے ساتھی رات کو جاتے ہیں، تار کاٹ کر ورک شاپ میں گھستے ہیں اور گاڑیوں کا انجر پنجر ڈھیلا کر کے لے آتے ہیں۔ سب کچھ امین فورمین کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ خدائی خوار چپ رہتی ہے۔ اس کو چپ رہنے کا قیمت ملتی ہے، رشوت کھاتی ہے وہ۔ میں نے پوچھا، یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ سعد اللہ خان نے جواب دیا، ہم کو نہیں معلوم، لیکن 4-5 مہینے سے یہ کام بڑے زوروں پر ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ پہلے امین فورمین اس حرامی بھگتو کی بات نہیں مانتی تھی، راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنی نوکری کا خطرہ تھا، لیکن پھر معلوم نہیں کیا بات ہوا، وہ راضی ہو گئی۔ اب وہ بھگتو کے سامنے چوں نہیں کرتی، کھلی چھٹی دے دی ہے اس بے ایمان کو، اور وہ دیمک کا مافک رات دن چاٹ رہی ہے ورک شاپ کی گاڑیوں کو۔ سعد اللہ خان نے اس معاملے پر بہت کھل کر اور تفصیل سے بات کی۔ اس کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امین فورمین پرزوں کی اس چوری میں ملوث تو ہے، لیکن اس کام کے لیے اسے مجبور کیا گیا۔ شروع میں اس نے بھگتو سنگھ کی بات نہیں مانی، بلکہ اسے پکڑوانے کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن کچھ عرصہ بعد اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر وہ بھگتو سنگھ کی لائن پر آ گیا۔
دوسرے لفظوں میں بھگتو سنگھ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ورکشاپ میں ہونے والی چوری سے آنکھیں بند رکھے۔ اس چشم پوشی کے بدلے میں بھگتو سنگھ اپنی کالی کمائی میں سے کچھ رقم امین فورمین کو بھی دے دیتا تھا۔ یہ رقم صرف امین فورمین کی نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی اور افراد بھی اس میں شریک تھے، جن میں ورکشاپ کے 2 چوکیدار بھی شامل تھے۔ امین کے حصے میں مشکل سے 150 روپیہ آتا تھا، یعنی ایک معمولی رقم کے عوض امین فورمین ایک بڑا خطرہ مول لینے پر مجبور تھا، اور اس وجہ سے بھگتو سنگھ سے اکثر اس کی لڑائی بھی رہتی تھی۔ در حقیقت وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن بھگتو سنگھ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کون سی ایسی کل تھی کہ وہ دباتا تھا تو امین اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ بھگتو سنگھ کے بارے میں میں نے دوسرے ذرائع سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کسی بہت بڑے سرکاری عہدیدار کا ڈرائیور ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ چھوٹے بڑے کئی کیسوں میں بری ہو چکا ہے۔ بہت ہاتھ چوٹ شخص ہے۔ چند ماہ پہلے وہ بھیک مانگنے والی ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر اپنے مکان میں لے گیا تھا۔ لڑکی کا شوہر اسے چھڑانے کے لیے پہنچا تو بھگتو سنگھ نے اسے ہاتھا پائی کی اور ایسا زوردار مکہ اس کے سر پر مارا کہ وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ بعد میں وہ اس قتل سے صاف بری ہو گیا۔ متعلقہ انسپکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ متوفی نشے کا عادی تھا اور دماغ کی شریان پھٹنے سے مرا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لڑکی نے بھی عدالت میں بیان دے دیا کہ مرنے والے سے بھگتو سنگھ کی کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کے اور کئی قصے بھگتو سنگھ کے متعلق مشہور تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بھگتو سنگھ کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تاکہ بہت بڑے افسر کا ڈرائیور کوئی چاچا ماما اسے چھڑا نہ سکے۔ اپنے مخبر کے ذریعے اور سلطانی گواہ کی مدد سے میں نے امین فورمین کا کچا چھٹا جان لیا۔ ورکشاپ میں چوری کی واردات عموماً جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو ہوتی تھی۔ اس روز امین فورمین کی ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی۔ وہ مخصوص گاڑیوں کے بونٹ شام کو ہی کھلوا دیتا تھا۔ چوکیدار اس سے ملے ہوئے تھے، وہ دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ بھگتو سنگھ اپنے 1 یا 2 ساتھیوں کے ساتھ ورکشاپ میں گھستا تھا اور گاڑیوں کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتا تھا۔ وہ جمعرات کی ٹھٹری ہوئی شب تھی۔ 12 ساڑھے 12 بجے کا عمل تھا۔ اپنے ASI اور عملے کے 4 افراد کے ساتھ میں نے خاموشی سے ورکشاپ میں چھاپا مارا۔ سلطانی گواہ سعد اللہ خان کے علاوہ ورکشاپ کا ایک نوجوان مکینک رغبیر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم سب سے پہلے امین فورمین کے کیبن میں گھسے۔ وہ سرے سے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک کالا کلوٹا رنگساز کرسی پر ٹانگیں پسارے سو رہا تھا۔ رغبیر کی رہنمائی میں ہم ورکشاپ کے وسیع و عریض احاطے میں پہنچے۔ وہ ہمیں ایک بس میں لے گیا۔ اب بس کی باڈی تیار ہو چکی تھی، صرف رنگ وغیرہ ہونے والا تھا۔ ہم دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو دونوں چوکیداروں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی رائفلیں ایک طرف رکھے بڑی تسلی سے تاش کھیل رہے تھے۔ ایک سیٹ پر شراب کی خالی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ فرش پر ہڈیوں، مونگ پھلی اور چلغوزوں کے چھلکوں کی بہار تھی۔ بس کی اندرونی روشنی میں چوکیداروں کے چہرے سرسوں کی طرح زرد نظر آنے لگے۔ انہیں فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ اب رغبیر ہمیں ورکشاپ کے شمالی حصے کی طرف لے گیا۔ یہاں ایک جگہ سفید رنگ کی بے شمار چھوٹی جیپیں کھڑی تھیں۔ یہ بالکل نئی گاڑیاں تھیں، لیکن کھلے آسمان تلے ہونے کے سبب گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے یہاں پارکیں اور موسم کی سختی سہ رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کا تعلق محکمہ جنگلات سے تھا۔ معلوم نہیں کس وجہ سے یہ ابھی تک بیکار پڑی تھی۔ رغبیر ہمیں گاڑیوں کی طویل قطاروں میں سے گزار کر عقبی سمت میں لے آیا۔ وہ اس سارے چکر سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے ہمیں 5 ایسی گاڑیاں دکھائیں جن کے بونٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ گاڑیاں آج رات کے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار تھیں۔ میں نے فالتو آدمیوں کو ورکشاپ کے آفس میں واپس بھیج دیا اور خود ASI باجوہ اور 2 سپاہیوں کے ساتھ محکمہ زراعت کی ایک اسٹیشن ویگن میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا جب خاردار تاروں کی طرف کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ ہم چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ چند سائے تاروں کے قریب متحرک نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تار کاٹے اور احاطے میں گھس آئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں تھیلے تھے۔ یقیناً ان میں اوزار تھے۔
इस मकाम पर करीबन तारीकी थी। वो बड़े इत्मीनान से दबे पाँव चलते खुले बोनट वाली जीपों की तरफ गए और अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए। एक फ़ोटोग्राफ़र हमारे साथ था। तेज़ रोशनी वाली टॉर्चें भी थीं। हम एक साथ स्टेशन वैगन से बाहर निकले और टॉर्चें रोशन कर दी। चारों उचक्के रोशनी में नहा गए। उनमें से एक लंबे नौजवान को देखकर मैं चौंक गया। भूरे बालों और भूरी आंखों वाला ये फुर्तीला सा शख्स उन ड्राइवरों में मौजूद था जो चंद रोज़ पहले अमीन फॉरमैन के केबिन से बाहर बैठे टैक्सी दौड़ की और दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। मेरे जहन ने पुकार कर कहा कि यही भगतू सिंह है। अगले लम्हे में मेरा ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। मैंने जब सरकारी रिवॉल्वर सीधा किया और पुकार कर हैंड्स अप का हुक्म दिया तो सबसे पहले भूरे नौजवान ने हरकत की। सेकंड के 10वें हिस्से को भी ज़ाया किए बगैर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और धक्का देता हुआ खारदार तारों की तरफ भागा। उसका धक्का मुझे ठीक तरह नहीं लगा। मैं लड़खड़ा कर संभल गया। खबरदार, मैंने चिल्ला कर कहा। उसने सुनी अनसुनी की और दौड़ता चला गया। मेरा एएसआई बाजवा उसके पीछे लपक गया। वो उसे यकीनन पकड़ लेता, लेकिन मैंने कोई ख़तरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। अगर यही भगतू था तो उससे हाथापाई नुकसानदेह साबित हो सकती थी। जो शख्स मुक्का मार कर किसी की जान ले सकता है वो अपनी जान ख़तरे में देखकर कुछ भी कर सकता था। मैंने ट्रेनिंग के मुताबिक दाहिना घुटना ज़मीन पर टेका, इत्मीनान से रिवॉल्वर को दोनों हाथों में सीधा किया और पूरी रफ्तार से भागने वाले की टांगों का निशाना लेकर एक के बाद दीगरे 2 फायर किए। धमाकों से रात का सन्नाटा लरज़ उठा। पूरी रफ्तार से भागते भागते नौजवान ऊंधे मुंह गिरा और पुख्ता ज़मीन पर दूर तक लुढ़कता चला गया। उसके बाकी साथियों में से भी एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने लपक कर उसे दबोच लिया और तलाशी लेकर उसके लिबास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया। गिरफ्तार होने वालों में भूरी आंखों वाला नौजवान भगतू सिंह ही था। उसके साथ साथ अमीन फॉरमैन और दोनों चौकीदार भी हवालात में पहुंच गए। वर्कशॉप में खड़ी महकमा जंगलात की गाड़ियों का मुआयना किया गया तो सबकी आंखें खुल गईं। उनमें से बेशतर गाड़ियों के कीमती पुर्जे गायब हो चुके थे। उनके अलावा भी कई गाड़ियों और चेसिस के पुर्जा जात पर हाथ साफ किया गया था। हवालात में मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज़ हुआ। भगतू सिंह खासा सख्त जान था, लेकिन जब 3rd डिग्री से वास्ता पड़ा तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने तस्लीम किया कि उस्ताद मुल्तानी यानी अमीन फॉरमैन को इस गैर कानूनी काम पर मजबूर करता रहा है। अब सवाल ये पैदा होता था कि अमीन फॉरमैन मजबूर क्यों हुआ। सीधा साधा जवाब ये था कि भगतू सिंह के पास अमीन फॉरमैन की कोई कमज़ोरी थी। इस कमज़ोरी की शे पर भगतू सिंह ने उसे ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेल हो गया। मामूली रकम के बदले में उसने अपनी मुलाजमत, नेक नामी, इज़्ज़त, आज़ादी सब कुछ दाव पर लगा दिया। मैं जानना चाहता था कि वो कमज़ोरी क्या थी। भगतू सिंह ने पहले तो इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बिल्कुल बंद रखी, लेकिन जब उसे 3rd डिग्री से छुटकारे की कोई सूरत नज़र ना आई तो एक रोज़ उस खबीस ने सब कुछ बक दिया। उसने जो कुछ बताया वो इतना सनसनीखेज़ था कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए लास्ट एपिसोड का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।